मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हम की। खड़े रहेंगे, तिलावत कलाम पाक सुनेंगे, उसके बाद आप बैठ सकिएगा। हिजकिय्याह की किताब, उसका 37वां बाब, उसकी पहली 10 आयत। अहदे अतीक में से हिजकिय्याह 37 बाब, उसकी पहली 10 आयत इस तरह से लिखा है। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फराया। और देखो, वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, उनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम्हें दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देखो, जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश होगी, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर। तो हवा से नबूवत कर के आए आदमजात, और हवा से कह कि खुदा यूं फरमाता है, आए आदमजात, तो चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और एक नहायत बड़ा लश्कर खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, एक आयत गाएंगे मिलकर, हाथ उठाकर। आप सबने कहना है मेरे साथ, दोनों हाथ जरा सही ऊपर बुलंद खुदा के लिए। नापाक है जेड़ा तेरा आते ही आए खुदा। सब कहेंगे दिल से, नापा आते ही आए खुदा। ज़मीन दिया हम तेरी है सदा। ज़मीन दिया हदा अपने ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे कि खुदा हमेशा है खुदा के है खुदा। आए हो मारे दे दम हदायत करेगा। आए हो मारे दे दम आइए थोड़ी देर के लिए अपने लिए खुदा के कलाम को मांग, एक आधे मिनट के लिए दुआ करें कि खुदा बाप मेरे साथ बोल। ऐ बाप, ये जगह तेरे जलाल से ममूर है। ऐ बाप, ये जगह तेरे पाक रूह से ममूर है। ऐ बाप, हम ईमान लाते हैं तेरे कलाम की बारिश हो रही है।
اے خدا ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمیں چھو رہا ہے، تو اپنے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں برکت دے رہا ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ کوئی سوکھی ہڈیوں کی طرح نہیں ہوگا۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایک بڑا لشکر ہوں گے۔ ہالیلویا! تیری قدرت کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوگا، تیرے کلام کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ ہر ایک کو چھونا اور برکت دینا۔ اپنی کمزوری میں تیرے زور اور قوت کو مانگ لیتا ہوں، مسیح یسوع کے نام سے۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو والیوم کو تھوڑا سا اوپر کر دیں تاکہ زور نہ لگے۔ میں بے حد شکرگزار ہوں آپ سب کا، آپ سب کی محبت کا، کہ آپ سب کے بیچ میں آ کر بڑی محبت ملی ہے، آپ سب نے بڑا پیار دکھایا ہے، اور بالخصوص میں شکرگزاری کرنا چاہتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر ہنری صاحب کا، کہ ہر طرح سے میری تمام ضروریات کو پوچھتے رہے، کیئرنگ کرتے رہے۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو برکت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے عمران کا، اپنی بیٹی وہابرہ کا، کہ جنہوں نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا ہے۔ میں اب دونوں خاندانوں کا اور آپ سب کا شکرگزار ہوں۔ کل میں نے پاکستان واپس چلے جانا ہے، تو آپ نے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ لاسٹ سنڈے کسی کو پتا کیا میسج تھا؟ 5 تاریخ، پاسٹر صاحب کے علاوہ کوئی؟ ہاں جی، 5 تاریخ کو کیا میسج تھا؟ بول گئے سارے؟ پڑھے گئے ہو نا سارے؟ ایلیا پر تھا۔ تو آج حزقیل پر ہے، جو مضمون ہے ڈرائی بون، سوکھی ہڈیاں۔ یہ چیپٹر 37، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے اندر نبوتی کلام ہے جو کئی بار پورا ہوا ہے۔ یہ چیپٹر اپنے اندر بہت ساری چیزیں سمیٹے ہوا ہے۔ اس میں سیاسی پہلو بھی نظر آتا ہے، اس میں روحانی پہلو بھی نظر آتا ہے، اس میں خدا کے وعدے بھی نظر آتے ہیں، اس میں ریسٹوریشن بھی نظر آتی ہے، بحالی بھی نظر آتی ہے، بہت کچھ ہے۔ شاید پوری ڈیٹیل سے تو میں نہ جا سکوں، کیونکہ آج میرے دل میں یہ ڈیزائر ہے کہ میں تمام کپلز کے لیے جو میاں بیوی ہیں ان کے لیے دعا کروں، اور پھر ساری لیڈرشپ کے لیے بھی میں دعا کر سکوں، کم کم یہ ہو سکے۔ یہاں پر خدا کا بندہ حزقیل ایک وادی دیکھتا ہے، اور جو وادی جو ہے اس میں سوکھی ہڈیاں ہیں۔ یہ سوکھی ہڈیاں بنی اسرائیل ہیں، جن پر گوشت نہیں ہے، جن پر رگیں نہیں ہیں۔ یہ سوکھی ہڈیاں بربادی کو، ویرانی کو، خاندانوں کو، کلیسیوں کو بیان کرتی ہیں۔ اسرائیل جس کو خدا نے بلایا قوموں میں سے اور اپنا پہلوٹا ٹھہرایا، یشوع کے بعد یہ زیادہ تر وقت ان کا نافرمانی میں گزرا۔ یہ بت پرستی کرتے رہے، جادوگری کرتے رہے، خدا کے حکموں کو ٹالتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی یہ نافرمانی کرتے، خدا دوسرے بادشاہوں کو، دوسری قوموں کو خدا ان پر چڑھا لاتا، اور پھر یہ اسیری میں چلے جاتے،
غلامی میں چلے جاتے، جہاں پر یہ مشکل وقت گزارتے۔ جب وہ دوسری قومیں آتی تو ان کے نوجوانوں کو قتل کرتی، ان کی سبزیوں کو اجاڑ دیتے، ان کے کھیتوں کو اجاڑ دیتے، ان کے پانی کے کنویں بند کر دیتے، ان کو پھر غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ بنی اسرائیل کی جب بھی اسیری غلامی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ایک مین وجہ رہی ہے، ڈس اوبیڈینس اسپرٹ، خدا کے کلام کو نہ ماننا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ آج کے چرچ میں بھی، آج کے خاندانوں میں بھی، آج کے مسیحوں میں بھی بعض اوقات جب ہم مشکلات میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم لعنتوں میں پھنسے جاتے ہیں، بیماری میں پھنسے رہتے ہیں، مشکلات میں پھنسے رہتے ہیں، اور ہمیں رہائی اور چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ پھر ہماری زندگی میں دکھ اور درد رہ جاتے ہیں جب ہم خدا کو اور اس کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا نے اپنے بندہ حزقیل کو یہ دکھایا، اور بنی اسرائیل 3 بار بڑی اسیری میں گئے۔ نمبر 1، یہ اسوریوں کی سیرے میں گئے۔ جو سوری تھے یہ بڑے ظالم تھے۔ یہ جب غلام بناتے تھے یا سزائیں دیتے تھے تو یہ چمڑا اتار لیتے تھے انسان کا، پھر اس پر یہ نمک لگاتے تھے، جسم کے اعضاء کاٹ دیتے تھے۔ پرانے بادشاہوں کی سزائیں بڑی ظالمانہ ہوتی تھی، اور یہ ان ملکوں سے اپنے لوگ ان کے لے جاتے اور اپنے لوگ بٹھا دیتے، ان کی جگہ تبدیل کر دیتے۔ بنی اسرائیل نے پہلی غلامی اسوریوں کی۔ ویسے یہ مصر میں بھی آخر میں غلام بن چکے تھے، فرعون کی بھی انہوں نے غلامی کی، اور اس کے بعد یہ دوسری اسیری نبوکت نظر کے دور میں ہوئی۔ نبوکت نظر کے دور میں وہ 3-4 بار ان کو مختلف ٹائم میں غلام بنا کر لے گیا، اور کہتے ہیں کہ نبوکت نظر جب اس نے ان اسرائیلیوں کو غلام بنایا تو ان کے گلوں میں اس نے سنگل ڈالے تھے لوہے کے، اور پنجروں میں بند کر کے لے کر گیا تھا۔ اس طرح سے برے طریقے سے اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اور پھر اس نے ہیکل کے برتن، ہیکل کی ساری چیزیں جو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اور جو تیسری اسیری ہے، یسوع مسیح کے بعد جب جنرل ٹائٹس آتا ہے، اور جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور 5 مہینے تک یہودیوں کو پامال کرتا رہا۔ 5 مہینے تک اس نے 1.1 ملین یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل کو برباد کیا۔ اور وہ ہیکل جو ہیرودیس نے بڑا قیمتی سنگ مرمر پتھر اور بیچ میں سونا لگایا تھا، جب اس پر سورج پڑتا تھا تو یہ بڑی چمکتی تھی، بڑی خوبصورت نظر آتی تھی۔ اور پھر یہ نبوت تو پوری ہوئی تھی جو یسوع نے کہی تھی کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور جب پھر جنرل ٹائٹس نے اس کو جلایا، اور پھر یہ سونا پگھلا اور سڑکوں پر گیا، اور اس نے جو ہیکل کی چیزیں تھی اس کو بھی سڑکوں پر لا کر تو بے حرمت کیا۔ یہ تیسری اسیری تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہود ہیں، پھر انہوں نے اسرائیل سے بھاگے۔ کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا۔ یہ پھر سے یہ ہڈیاں جو تھیں یہ بکھر گئی، بار بار بکھری، بار بار کٹھی ہوئی اس نبوت کے مطابق۔ اور خاص طور جنرل ٹائٹس کے بعد جب جنرل ہٹلر آتا ہے تو ہٹلر نے، جس کو ہولوکاسٹ کا سیزن کہا جاتا ہے، آپ
اسے گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، ہولوکاسٹ لکھ کر وہاں پر ان یہودیوں کی ہڈیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں. ہڈیاں ہی ہڈیاں آپ کو نظر آئیں گی جو یہودیوں کی تھی. اور جنرل ہٹلر نے اپنے دور حکومت میں 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبروں میں ڈال کر انہیں جلایا، بچوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے. 60 لاکھ اس کیلے نے، یہ اس کی فوجوں نے یہودیوں کو ختم کیا دیا. تو وہ ہڈیاں جو خدا نے دکھایا تھا حزقیل کو، یہ بنی اسرائیل تتر بتر ہو گیا، یہ بکھر گئے. اور اس کے بعد 1948 میں پھر سے جب اسرائیل بنتا ہے، اس کی آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے، تو پھر جتنے بھی یہودی بکھرے ہوئے تھے، رشیا سے، یورپ سے، پاکستان میں بھی کس وقت 1972 میں بہت سارے یہودی تھے، کراچی میں عبادت خانہ بھی تھا، لیکن پھر یہ سارے لوگ جو پوری دنیا میں تھے، افریقہ میں بہت سارے بلیک یہودی تھے جو مطلب کہ پھر سارے اپنے ملک میں یہ واپس آئے. وہ ہڈیاں جو بکھر چکی تھی، سلیمان بادشاہ کے بعد ڈویژن ہو چکی تھی، 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف. اور اس کے بعد جو اسرائیل کا آخری بادشاہ تھا صدقیہ، جب نبوکدنضر اس کو لے کر گیا تھا تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو جو آخری بادشاہ تھا قتل کر دیا گیا تھا. یعنی کہ بنی اسرائیل پر بڑی مشکل اور مصیبت آئی، اور اس کی بنیادی وجہ گناہ تھی، نافرمانی تھی. جہاں پر جس زندگی میں خاندان میں نافرمانی ہے، وہاں پر لوگ گناہ کی اسیری میں قید میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر دکھ اور درد اور تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ساری چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. پوری قوم بکھر گئی. لیکن پھر 1948 میں یہ نبوت پوری ہوتی ہے کہ سارا اب وہ سارے قبیلے اکٹھے ہیں، اور اب ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے. پھر سے خدا نے جو نبوت دکھائی تھی، جو رویا دکھائی تھی، وہ اپنے وقت پر پوری ہوگی. اور کئی بار یہ ایسے ہوئے. میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں جو باتیں ہیں یہ کئی بار یہ پوری ہوئی، اور اپنے وقت کے یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ جس کلام کو آپ سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے، خدا نے دکھایا کہ ہڈیاں بکھری ہیں، اسرائیل بکھر گیا. پھر خدا نے دکھایا کہ ہڈیاں کٹی ہو رہی ہیں، اسرائیل کٹا ہو گیا. یہ اس کی جو تھی، اس کی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی. لیکن اس کے بعد اگر ہم روحانی طور پر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. حزقیل کی کتاب میں جب 37 چیپٹر کو کھولتے ہیں تو شروع میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. میرے عزیزوں، آج چرچ کو، لیڈرز کو جس بات کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا مائٹی ہینڈ ہم پر ہو. جب خدا کا ہاتھ ہوگا تو حالات تبدیل ہو جائیں گے. جب خدا کا ہاتھ ہوگا، اس بات کو یاد رکھیں، لعنتیں برتوں میں تبدیل ہو جائیں گی. جب خدا کا ہاتھ ہوگا، گھروں کے نقشے تبدیل ہو جائیں گے. جب خدا کا ہاتھ ہوگا، زندگی تبدیل ہو جائیں گے. جب خدا کا مائٹی ہینڈ بڑھتا ہے تو انسان زور ہو جاتا ہے، لشکر بن جاتا ہے، اور وہ بکھری ہوئی ہڈیاں نہیں رہتی ہے. جب خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، اپنے اوپر ہمیشہ خدا کے ہاتھ کو مانگا کرے، خدا تیرا ہاتھ مجھ پر رہے. بائبل مقدس پہ پہلی تواریخ 4 باب میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام یبیس ہے. یبیس کا مطلب ہے دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا. یہ وہ نام ہے جو اس کی ماں نے رکھا تھا. لگتا ہے اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کو دکھ سہنا پڑا. وہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ خاندان ہی میں اس کو کہہ دے کہ منحوس کہہ دیا گیا. ہم جس معاشرے سے ہند و پاک سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر بھی کئی کہتے ہیں جیروندی ہے کڑی بیاہ کے لیے آندھی ہے، بڑی منحوس ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو چونکہ فلسطین ہند و پاک کا معاشرہ کافی چیزوں میں ملتا جلتا ہے، یبیس کی ماں نے یہ کہہ دیا کہ یہ منحوس ہے.
لیکن اس کے بعد جب یہ شخص تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے خدا سے دعا کی، اور اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یہ 13 خاندان کے لوگ تھے، تو یہ اپنے بھائیوں میں، اس کے 12 بھائی اور بھی تھے، یہ اپنے بھائیوں میں موسس اور آنریبل شخص بن گیا، چونکہ خدا کا ہاتھ، وہ شخص جس کو گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، وہ شخص جس کو معاشرے میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، وہ شخص جس کی رشتہ داروں میں کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب خدا کا ہاتھ بڑھ گیا ہے تو وہی شخص سب کے لیے عزت دار بن جاتا ہے۔ جب خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے تو خدا مٹی سے اٹھا کر آپ کو تخت و تاج پر بٹھا دیتا ہے۔ جب خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، اپنی زندگی میں خدا کے مائٹی ہینڈ کا مانگا کرے۔ جب خدا کا مائٹی ہینڈ بڑھے گا تو آپ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب کلیسیا پر خدا کا ہاتھ ہوگا تب بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب آپ کے گھر پر خدا کا ہاتھ ہوگا تو آپ بڑھتے چلے جائیں گے میرے عزیزوں۔ اور پھر خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا۔ آج چرچ کی پہلی بنیادی ضرورت ہے مائٹی ہینڈز، اور جو سیکنڈلی چرچ کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کا روح۔ 80%، 85% ایمانداروں کے اندر اب اس کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، روح خدا کی بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران اپنے شاگردوں پر کئی بار روح قدس کو پھونکا۔ وہ بدروہیں نکال کر آئے، وہ جن بھوت نکال کر آئے، وہ معجزے کر کے آئے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار یسوع مسیح اور اس کے شاگرد سامریوں کے ایک گاؤں میں چلے گئے۔ اس گاؤں کے ایلڈر نے انہیں گزرنے نہ دیا اپنے گاؤں میں، تو پھر یہ شاگرد کہنے لگے کہ خدا اجازت دے کہ اس گاؤں پر آگ مانگی جائے آسمان پر سے اور انہیں جلا دیا جائے۔ وہ اتنی افلاطونی طبیعت کے مالک تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف اجازت نہیں ملی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یسوع اجازت دے اہی انہیں تے پورے پنڈ نو ساڑ چڑھیے۔ ہے یسوع کے ساتھ ہے، روٹیاں یسوع کے ساتھ کھاتے ہیں، معجزے یسوع کے ساتھ کرتے ہیں، مچھلیاں بڑھتے دیکھ رہے ہیں، روٹیاں بڑھتے دیکھ رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، تو ہے سارے سیاسی، سارے فل سیاسی سارے چکر میں تھے کہ یسوع جب اپنی بادشاہ قائم گا تو وزیر داخلہ کون ہوگا، پرائم منسٹر کون ہوگا، فارن منسٹر کون ہوگا، سارے سیٹاں دے چکر چ ہیں، ہے یسوع کے ساتھ، لیکن سارے یہی چاہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ یسوع کے ساتھ رہنے کے باوجود بنیادی طور پر ان کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تھی، وہ چینج نہیں ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، 2 کر کے بھیجا، 70 کو بھیجا، رزلٹ کے ساتھ واپس آئے، but they are never changed، اور کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح نے جاتے ہوئے کہا تھا، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے تم نے کیا کرنا ہے۔ یسوع نے آخری جو حکم دیا تھا نا وہ یہی تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ارشاد اعظم تو تھا ہی کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی بنیادی کرو، لیکن بنیادی طور پر صاحب یسوع نے بیک کہا خبردار اگر پاک روح کے بغیر تم نکلے تو یو ہیو ٹو اسٹے، انتظار کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 120 کی جماعت تیاری کر رہی تھی، اور پھر 10ویں دن روح القدس کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ جس چرچ میں روح القدس کی بھوک اور پیاس نہیں ہے وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے۔ دس از دا ٹائم کہ آج ہمیں چرچ کو روح میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ روح میں آئیں گے تو آپ کو سپر نیچرل چیزیں دکھائی دیں گی، آپ روحانی تجربات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، آپ خدا کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے، آپ اس رویا کو دیکھیں گے، خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا،
خدا آپ کے ساتھ بولے گا. جب چرچ روح میں آ جائے گا تو موضوعات اور بڑھتے لوگوں کے لیے جاری ہو جائے گی. لیکن جب چرچ روح میں آئے گا اور جب چرچ اس کا حاجت مند نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی کچھ نہیں دیکھے گا. اس لیے حزقیل کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنے روح میں اٹھا لیا. خدا ہماری حالت کو جانتا ہے میرے عزیزوں. اور لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم. یہ ابتدائی کلیسیا, آج سے 2000 سال پہلے کی کلیسیا, وہ کلیسیا جو شروع میں قائم ہوئی, لیکن یسوع ان سے شکایت کرتا ہے کہ میں تمہاری روحانیت کو جانتا ہوں کہ تو ہی نہ ٹھنڈے ہو تو نہ تتی ہو, بچڑا میل سی کوئی, نیم گرم تھے. یہ ان کی حالت تھی. میں آپ کی حالت کو نہیں جانتا, پاسٹر ہنری صاحب آپ کی حالت کو نہیں جانتے ہیں, لیکن آپ کا خدا میری اور آپ کی حالت کو جانتا ہے. وہ ہمارے اندر کو جانتا ہے کہ ہم کتنے بھوکے ہیں. کیا ہم اتوار کے دن ہی ایکٹیو ہیں یا باقی دنوں میں ہمارا کیا کردار ہے, باقی دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں, اور اس کے بعد لکھا ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر ہوگا تو ہم روحانی مردہ نہیں ہوں گے, ہماری زندگی ایکٹیو ہوگی. جب خدا کا روح ہمارے اندر ہوگا, یہی وہ پترس ہے جس نے کہا تھا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا. یہی وہ پترس ہے جو بڑے دعوے کرتا تھا یسوع مسیح کے لیے. اب یہی پترس کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں کہ یہ کون ہے. اور وہی پترس ہے جب خدا کے روح سے بھر گیا تو کہتا ہے یسوع کو سیدھا صلیب دیا گیا تھا, مجھے الٹا صلیب دیا جائے. وہی پترس ہے جس کے ایک آواز میں 3000-5000 لوگ تبدیل ہو جاتے تھے. جب خدا کا روح آ جاتا ہے آپ کمزور نہیں رہتے ہیں, آپ مایوس نہیں رہتے ہیں, آپ بھانج نہیں رہتے ہیں, آپ برکت ہو جاتے ہیں, آپ زور آور ہو جاتے ہیں. کیونکہ خدا کا روح جب آ جاتا ہے, جب بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں یہ بکھریاں نہیں رہتی ہے, یہ لشکر بن جاتی ہے. جب دم آ جاتا ہے, جب لشکر ہوتا ہے تو آپ ایک زور آور خاندان اور زور آور روحانی پرواری بن جاتے ہیں. جب خدا کا روح آ جاتا ہے, اپنی زندگی میں خدا کے روح کا مانگا کرے. 2 چیزوں کی کمی ہے, اس کو لازمی ایکسرسائز کریں. صبح بھی میں بتا رہا تھا چرچ میں, یسوع کا خون اور یسوع کا روح, اس کے بھوکے ہو جائیں. یسوع کے خون کی پریکٹس کیا کریں, یسوع کے خون کا مانگا کرے اور یسوع کے روح کا مانگا کرے. یہ دونوں چیزیں آپ کے روحانی پر ہیں جو آپ کو اوپر اٹھائیں گے. آپ فلائی کریں گے جب یسوع کے خون میں چھپے ہوں گے, جب یسوع کا پاک خون آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ کو یہ پیچھے نہیں رہنے دیں گے. اپنی زندگی میں اس کی ایکسرسائز کریں, اپنی زندگی میں اس کو بولا کریں. خدا نے حزقیل کو ایک ناممکن حالت دکھائی. قبرستان ہے, ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, سر کسی جگہ پر ہے, پاؤں کسی جگہ پر ہے, ٹانگیں کسی جگہ پر ہے, کمر کسی جگہ پر ہے, ہڈیاں ہی ہڈیاں. انتہائی خوفناک جگہ. یہ مقتول ہیں جن کا قتل کیا گیا ہے. ابلیس ہمارے خوابوں کو قتل کرتا ہے, ابلیس آپ کی کالی کو قتل کرتا ہے. شاید جب پاکستان میں تھے تو ایک بڑا تھا, میں جب باہر جاؤں گا تو خدا کے لیے یہ کروں گا, خدا کے لیے یہ کروں گا. لیکن ایسے پھنس گئے, شادی کے بعد ایسے پھنس گئے, وہ ویژن ختم ہوگی, وہ رویا ختم ہوگی, وہ کالی ختم ہوگی. وہ کمٹمنٹ جو خدا کے ساتھ کی تھی ابلیس نے قتل کر دیا. اور یوحنا 10:10 میں لکھا ہے, چور نہیں آتا مگر چلانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. ابلیس ہم سے ہماری ایمانداری چھیننا چاہتا ہے. ابلیس ہم سے اطمینان اور تسلی اور خوشی اور شادمانی کو چھیننا چاہتا ہے. یہاں پر خدا نے حزقیل کو یہ قبرستان دکھایا ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے جذبات کئی بار ہمارے مجروح ہو جاتے ہیں. شوہر اپنے بیوی کے جذبات کو قتل کر دیتے ہیں, بیوی اپنے شوہر کے جذبات کو قتل کر دیتی ہے, آپ کے گھر والے آپ کے جذبات کو قتل کر دیتے ہیں, آپ کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے, آپ کی ویژن اور سوچ پر پانی پھر جاتا ہے. سوچا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ ہوں گے, شادی کے بعد یہ ہوگا, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے سارے دانے الٹے پڑ جاتے ہیں. خدا نے کہاں سے اٹھایا حزقیل کو؟ حزقیل 28-30 برس کا نوجوان ہے اور یہ نبوکت نظر کی غلامی میں ہے. وہاں سے خدا نے اسے اٹھایا. خدا کی پریزنس ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے. آپ کون سی اسیری میں ہیں, آپ کون سی غلامی میں ہیں, آپ کون سے گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں, خدا کی قدرت, خدا کا مائٹی ہینڈ وہاں پر چھڑانے کے لیے پہنچ جائے گا. خدا کا ہاتھ حزقیل پر بڑھ گیا, خدا نے اسے اٹھایا. آج خدا کو میرے جیسے سفید بالوں والے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے, آپ جیسے نوجوان بیٹیوں کی ضرورت ہے. خدا نے آدم اور حوا کو نوجوان بنایا تھا, بوڑھے نہیں سی بنایا. یسوع مسیح نے 33 سال میں سارا کام پورا کر کے اوپر 33.5 سال کے بندے نے صرف عقل ہی آنا شروع ہو دیے. تو یسوع نے 33 سال جب اپنا کام پورا کر کے تک گئے. خدا کو نوجوان چاہیے. آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, میں نے کچھ کر رہا ہے خدا کے لیے. یہ صرف پاسٹر ہینری کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پاسٹر طارق کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سب بلائے ہوئے ہیں, آپ کے لیے خدا کا بلاوا ہے, آپ کو خدا نے چنا ہے. یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے, یسوع نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں کمٹمنٹ رکھیں کہ میں نے خدا کے لیے یہ کرنا ہے. یہ مت دیکھیں کہ میں کتنا پڑھا ہوں, میرا رنگ کیسا ہے, میں کہاں پر ہوں. حزقیل کہاں پر ہے؟ نبوکت نظر کی قیاد میں ہے, غلامی میں ہے, اپنے گھر میں نہیں ہے, کسی اور ملک میں ہے, بت پرست ملک میں ہے, لیکن خدا نے اسے وہاں سے اٹھا لیا. خدا آپ کو بھی اٹھاتا ہے. جب یسوع پکارے, جب خدا پکارے تو کیا کرے؟ خدا فرما تیرا بندہ تیری آواز کو سنتا ہے, تیری بندی تیری آواز کو سنتی ہے. خدا کے کاموں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہیں, دعا کی عبادت کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہیں, خدا کو پیار پیسہ دینے کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہیں. کبھی کنجوسی مت کریں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کا فیتھ سٹیپ ہے جو آپ خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. خدا نے اس کو دکھائی حالت, اور اب خدا اسے کہتا ہے حزقیل اب تو کلام کر, نبوت کر. حزقیل یہ جو ہڈیاں ہیں نا, ان ہڈیوں پر تو نے نبوت کرنی ہے. یہ تو نے ان کے لیے بولنا ہے, یہ میں نے ان کے لیے نہیں بولنا. حزقیل تو بولے گا نا, تو بولے گا تو یہ ہڈی ہڈی نہیں رہے گی. تو بولے گا نا تو ہڈی ہڈی سے جا جڑے گی. تو کلام کو بولے گا نا تو لوگ لعنتوں سے نشوں سے ساتھ ہوں گے. حزقیل میں تیرے بولنے پر برکت دوں گا. جب خدا کے لوگ بولتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھے, وہ خدا اس بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیتا ہے. ہم بولتے نہیں ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں. بولا کرے خدا کے کلام کو, اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ خدا میرا چپان ہے, مجھے کبھی نہ ہوگی. اپنی زندگی میں بولا کرے کہ خدا مجھے کاروبار دے رہا ہے, خدا مجھے اپنے روپے پیسے کی برکت دے رہا ہے, خدا مجھے بیٹے دے رہا ہے, خدا مجھے کلیسیا دے رہا ہے, خدا مجھے رویا دے رہا ہے, خدا مجھے ویژن دے رہا ہے, خدا مجھے خاندان دے رہا ہے. میرے چرچ کی حدود بڑھ رہی ہے, میری خدمت کی حدود بڑھ رہی ہے, میرے اوپر خدا کی آگ آ رہی ہے, میں خدا کے جلال سے بڑھ رہا ہوں, میں خدا کا کام کر رہا ہوں, خدا میری زندگی میں یہ کر رہا ہے. بولا کرے, جب بولیں گے تو خدا کام کرے گا. خدا اسے یہی کہہ رہا تھا کہ حزقیل تو نے بولنا ہے, تو بولے گا تو ہڈی ہڈی سے جڑ جائے گی.
تو بولے گا تو ان پر گوشت چڑھ جائے گا، تو بولے گا تو ان میں دم آ جائے گا، لیکن بولنا تو نے ہے حزقیال، بولنا تو نے ہے۔ آج کے حزقیال آپ ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خدا کے لوگ بولتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں امریکہ میں تھا، تو وہاں پر ایک 3 لوگ تھے گھر میں، میاں بیوی اور بیٹا۔ میں پہلے بھی ان کے گھر میں جاتا ہوں، تو وہاں پر انہوں نے دعوت کی اور بیٹا اپنی ماں کو کہا گیا، اس نے جہاں پر جانا تھا، سالٹ لیک سٹی کی بات ہے، کہ ماں پار صاحب کی تو نے خدمت صحیح کرنی ہے تاکہ وہ ہمیں برکت دے کر جائے۔ اس بہن نے بڑے ہی کھانے کی ڈشیں بنا دی، کھاتے ہوئے بھی کبھی کہ پار صاحب میں بھول گیا، میں کہوں اگلی باری صحیح۔ بڑے ہی کھانے اس نے بنا دیے، حد سے زیادہ۔ پھر میں نے کہا بتائیں بھی، کھانا شانا کھا لیا، میں نے کہا بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروں، آپ کیا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کروں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا ہسبینڈ والمارٹ ایک بہت بڑی چین ہے، سٹور ہے، جیسے یہاں پر بھی سٹور ہیں، سٹی سینٹر ہے، وہاں پر والمارٹ ہے۔ وہ شخص 10 سال وہاں پر کام کرتا رہا۔ اس نے سگریٹ پی، پکڑا گیا، سگریٹ پینا منع تھا، اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اور جب نوکری سے نکال دیا گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ نوکری بحال ہو جائے، لیکن امریکن اتنی جلدی معاف نہیں کرتے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ نہ وہ بحال کرتے ہیں، نہ وہ معاف کرتے ہیں۔ جس کو نکال دیا، فائر کر دیا، فائر کر دیا۔ یہ ان کی خوبی ہے، وہ معافی نہیں ان کے بیچ میں اتنی جلدی۔ اس کو انہوں نے معاف نہ کیا۔ میں نے بھی خدا سے دعا کی، خدا دینا بڑی روٹی پانی کھایا تو ہن عزت رکھ لی خدا۔ میں نے بھی کہا جو بھی اسی ہفتے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی۔ وہ ناممکن کام، خدا نے اگلے ہی دن اس کو کمپنی سے جواب آ گیا، آپ اپنی نوکری پر واپس آ جائیں۔ جب خدا کے لوگ بولتے ہیں، جب خدا کے لوگ بولتے ہیں، جن پر خدا کا ہاتھ ہے، جن پر روح القدس کا مسا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو چیزیں کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں چرچ میں زیادہ جوڑے آگے، ان کی اولاد رہی تھی، میں نے بھی کہہ دیا، بس خدا نے دل میں ڈالا، میں نے بھی کہہ دیا جا کے کپڑے لے لو بچے آندے۔ ایک چرچ میں کھڑے ہو کر کہنا بچے آندے کپڑے لے لو، تو جناب کو جو ہے تو نہ پھڑ بھی لانا میں۔ لیکن میں نے کہہ دیا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے انہیں برکت دے دی۔ جب خدا کے لوگ بولتے ہیں، میں نے خدا سے بہت ساری برکتیں اپنی زندگی میں بول کر لی۔ کوئی نہیں، لمبا چوڑا کوئی کام نہیں ہے کہ انہیں لمبے چوڑے روزے رکھو، لمبی چوڑی دعائیں یکی دو، سمپلی خدا کے کلام کو بولا کریں۔ کلام کے اندر قدرت ہے، کلام کے اندر زندگی ہے، کلام کے اندر طاقت ہے، کلام کے اندر نجات ہے، کلام کے اندر موضوعات ہے، کلام کے اندر شفا ہے۔ جب آپ کلام بولیں گے، کلام کام کرے گا، کیونکہ وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور وہی مجسم ہوا ہے۔ جب وہ کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ جو کچھ کہیں گے۔ بہت ساری گواہیاں ہیں، جب آپ کہتے ہیں چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں، خدا حزقیال سے یہی کہہ رہا تھا، خدا نے اسے دکھایا، پہلے قبرستان دیکھا ہے، ابلیس بھی ہمیں قبرستان دکھاتا ہے، ڈرون خواب دکھاتا ہے، ہماری بیماری دکھاتا ہے۔ یہ تیرا گناہ نہیں جا سکتا ہے، تیری بیماری نہیں جا سکتی ہے، تیرا شور ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، تیری بیوی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، تیرے گھر کے حالات ایسے ہی رہنے ہیں، تو جتنی مرضی محنت کر لے اس میں برکت نہیں آنی ہے۔ ابلیس ہمیشہ آپ کو منفی چیزیں دکھائے گا، لیکن اگر آپ خدا کے سور میں ہیں اور آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ کلام بولیں گے، خدا آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو مٹی میں نہیں ملنے دے گا، کیونکہ آپ کے اوپر یسوع مسیح کا خون ہے، آپ یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ بہت ساری گواہیاں ہیں۔ 2021 میں ہمارے چرچ میں شکر گزاری ہوئی۔ ہم ہر سال شکر گزاری کی میٹنگ کرتے ہیں، اور ہر سال اپنے چرچ میں یہ
کلیسیا کے بہا پر بیج بوتا ہوں کہ خدا کلیسیا میں یہ ہو، کلیسیا میں یہ ہو، کلیسیا میں یہ ہو۔ میں نے 2021 میں نے کہا خدا اگلی دفعہ میں نے بچوں کی شادیاں بھی ہوں اور اگلی بار میں نے اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ آنا ہے۔ دونوں بچوں کی شادیاں بھی ہوگی اور خدا نے 2 گرینڈ چلڈرن بھی دے دیے۔ یہ میرے ذاتی تجربات ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں، میں نے ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں یا میں بہت بڑا کراس باز ہوں، نہیں، بس میں سمپلی خدا کے کلام کو بولتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلام جو بولا جائے گا، میں نے خدا سے کہا تھا خدا میں یہ چاہتا ہوں میرے بچوں کی شادیاں 25 سال کی عمر میں ہوں، اور 25 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ان کی۔ میں نہیں چاہتا وہ 30 کی ہو جائے، 35 کی ہو جائے، شادیاں نہ باچری شاہ نہ لبے۔ میں نے خدا سے کہا تھا خدا میں خدا سے بولا کرے، اپنے بچوں کے لیے بولا کرے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بولا کرے۔ خدا تو میرے شوہر کی زندگی میں یہ کر رہا ہے، تو میرے بچوں کی زندگی میں یہ کر رہا ہے، تو ہمارے چرچ میں یہ کر رہا ہے۔ خدا یہی کہہ رہا تھا حزقیہ سے، حزقیہ تو بولے گا تو میں کچھ کروں گا، تو نہیں بولے گا تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا۔ تو بولے گا تو یہ جو بکھرے ہوئے ہیں، یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جو کسی کی سنتے نہیں ہیں، یہ جو نافرمان ہیں، تو بولے گا تو نجات آ جائے گی، تو بولے گا تو راست بازی آ جائے گی، تو بولے گا تو شوہر بیوی سے مل جائیں گے، ان کے فرق نیچے فرق خیالات نہیں رہیں گے، بھائی سے جا ملے گا، بہن سے جا ملے گا، تو بولے گا تو ہڈی سے جا جڑے گی، خاندان سے جا جڑے گا۔ جب تو بولے گا، بولنے میں بڑی طاقت ہے، اس کا یوز کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں، چیلنج فار ایوری پرسن۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس کوئی اور چیلنج ہے، شاید کوئی خاندان میں بیمار ہے۔ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، اس کو روپے پیسے کا چیلنج ہے۔ کسی کو اپنے ازواجی رشتے میں چیلنج ہے، کسی کو اپنے بچوں، اپنے بیٹوں کے لیے چیلنج ہے۔ رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، شادیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جنرل مشرف بڑا زبردست چیف آف آرمی سٹاف تھا پاکستان کا، پچھلے 6-7 سال وہ دبئی میں رہے ہیں، لیکن بیڈ پر ہی رہے ہیں، بیڈ پر ہی۔ یہ اختیار والوں کو بھی چیلنج ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب بجٹ بطار سے تھے، وہ جب بھی پاکستان آتے تو جنرل ضیاء الحق بجٹ بطار سے اپنے گھر بلاتا، کیونکہ ان کی ایک بیٹی پاہج تھی، اس کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ اختیار والوں کے بھی چیلنج ہوتے ہیں، پیسے والوں کے بھی چیلنج ہوتے ہیں، ارب پتی لوگوں کے بھی چیلنج ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس حل ہے۔ بے شک آپ ارب پتی نہیں ہیں، بے شک آپ بزنس مین نہیں ہیں، لیکن خدا نے اپنا کلام آپ کو دیا ہے۔ خدا نے آپ کے منہ میں برکت رکھی ہے، اس برکت کو ریلیز کیا کریں، اس برکت کو بولا کریں۔ جب بولیں گے تو خدا نے کام کرنے ہیں۔ اپنے آپ کو مت دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے حال کو دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بال نہ کالے کر سکتے ہیں، نہ سفید کر سکتے ہیں۔ سب کچھ خدا نے کرنا ہے۔ جب خدا نے کرنا ہے تو آپ کا خدا آلمائٹی گاڈ ہے، وہ ساری دنیا کا خدا ہے، تمام ملکوں کا خدا ہے، تمام بادشاہوں کا خدا ہے۔ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا میرے لیے کر رہا ہے، تو پھر خدا کی ذمہ داری ہے۔ بولا کرے اپنی زندگی میں، whatever you have challenge، جو بھی آپ کا مسائل ہیں، آپ بولیں، ایکسرسائز کرے، پریکٹس کرے، بولے، ایکسرسائز کرے۔ Very soon you will see the result in your life۔ آپ اپنی زندگی میں اس برکت کو دیکھیں گے۔ مقدسہ مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آ گیا۔ جب جبرائیل فرشتہ آیا، اس نے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے، تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اور جو بیٹا ہے وہ عام بیٹا نہیں ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ مقدسہ مریم ایک دم حیران کہ یہ کیسے ہوگا۔
یہ کیوں کر ہوگا؟ لیکن جبرائیل کہتا ہے خدا کا روح تجھ پر کیا کرے گا؟ سایہ کرے گا. خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا. جب خدا کا روح سایہ کرتا ہے، جب خدا کا روح آ جاتا ہے، جب خدا اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے تو ناممکن ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ناممکن ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے جب خدا کا روح آتا ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ہم خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو بولا کرے کہ یہ خدا تو میری زندگی میں یہ کر رہا ہے. ویزے کا پرابلم ہے، خدا تو مجھے یہ بڑا ویزا دے رہا ہے. گاڑی چاہیے، خدا تو مجھے یہ گاڑی دے رہا ہے. گھر چاہیے، خدا تو مجھے یہ گاڑی دے رہا ہے. خدا تو دے رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو زمین پر ہیں یہ تو آسمانوں پر سے آئی ہیں، اور ان کا کریٹر اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. یہ خدا ہی حکمت اور دانائی دیتا ہے، یہ سب کچھ بن جاتا ہے. اس لیے اپنے خدا پر بلیو کریں، اس کے کلام پر بلیو کریں. جب آپ بلیو کریں گے تو جو کچھ آپ کہیں گے خدا آپ کی زندگی میں کر دے گا. مینی ٹائم ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے لعنت کو بولتے ہیں. بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے اور جب آگے بحر کلزم آ گیا تو کہنے لگے موسیٰ، ہارون، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اچھا تھا کہ ہم مصر ہی میں مر جاتے، ہماری قبریں وہاں پر ہوتی. تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے. یہ لعنت تھی جو انہوں نے کہی تھی. ان میں سے کوئی بھی پرومس لینڈ میں نہیں گیا تھا. They all died. وہ سارے راستے میں مر گئے تھے. جو راستے میں پیدا ہوئے تھے وہ گئے تھے. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مصر ہی میں مر جاتے وہ مر گئے راستے میں. یہودیوں نے کہا تھا یسوع کو صلیب دی جائے، اس کا خون ہماری گردن پر. جنرل ٹائٹس نے، جنرل ہٹلر نے تباہی ڈال دی، یہودیوں کی قتل کر دیا لاکھوں لوگ، کیونکہ یہ لعنت یہودیوں نے خود مانگی تھی. وہ خود لعنت مانگی تھی. اپنے لیے کبھی نہ تو شکایت کریں نہ کوئی لعنت کہیں، اپنے لیے برکت کہا کریں. خدا میرا چپانا ہے، مجھے کبھی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. خدا میرا چپانا ہے، مجھے کبھی نہ ہوگی. جب آپ خدا کے کلام کو بولیں گے آپ بانچ نہیں رہیں گی، خدا آپ کو اولاد کی برکت دے گا. آپ روحانی بانچ نہیں رہیں گے، خدا آپ کو روحانی بیٹے اور بیٹیاں دے گا. جب آپ کہیں گے کہ خدا یہ کر رہا ہے تو خدا آپ کی زندگی میں کرے گا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور وہی کلام مجسم ہوا، اور وہی کلام مجسم ہوا، اور وہی کلام فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلا دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلا. جب وہ کلام زمین پر آ گیا، جب اس کلام نے مجسم ہوا، تو وہ کلام جدھر جاتا تھا کوئی مردہ نہیں رہتا تھا. وہ کلام جدھر جاتا تھا کوئی کوڑی نہیں رہتا تھا. وہ کلام جدھر جاتا تھا کہ بھوکا نہیں رہتا تھا. وہ کلام جدھر جاتا تھا کہ اندھا نہیں رہتا تھا. اس کلام کے وسیلہ سے بھوکے کو روٹی مل جاتی تھی، کوڑی کا کوڑ جاتا رہتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جب وہ کلام یسوع مسیح ہے، جب وہ کلام آپ کے اندر ہے، زندگی آپ کے اندر ہے، موضع کا دریا آپ کے اندر ہے، موضع کے چشمے آپ کے اندر ہے، یسوع مسیح آپ کے اندر ہے. جب کلام آپ بولتے ہیں تو آپ یسوع کو بول رہے ہیں. صحیح بجاؤ جو جانی ہے. میں صحیح بجاؤ نہیں تو نام بجاؤ، کھول کے بجا لو. کیوں آئے پیچھے آ جائے، آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے. ٹائم شارٹ ہوتا ہے، میرا دل میں ہوتا ہے کہ میں ہاتھ رکھوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے. لیکن خدا نے اس کو صرف رویا میں اٹھایا تھا، اور خدا اسے رویا ہی میں کہہ رہا تو بول. اور پھر لکھا ہے جب حزقیال نے بولنا شروع کیا تو ہڈی ہڈی سے مل گئی، ان میں دم آ گیا اور ایک بڑا لشکر آ گیا، ایک بڑا لشکر بن گیا.
जब आप बोलेंगे आप रूहानी कमजोर नहीं रहेंगे, आप रूहानी बेदिल नहीं रहेंगे। जब आप बोलेंगे आप इब्लीस हमेशा मजूस करता है। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, अपने लिए कलाम बोले। आइए अपने लिए कलाम बोलना शुरू कर। हालेलुया की टोल सिर्फ बजानी है। हालेलुया। आइए आंखें बंद कर ले, आप मेरी तरफ देखें, अपने लिए बोले कलाम को। और आप मेरे कहने पर नहीं बोलेंगे ना तो फिर कल भी नहीं तो हाँ बोलना, क्योंकि मैं तो नहीं खप पा गया हूं। बोलेंगे तो कुछ होगा। खुदा ने हिजकिय्याह को यही एक बात बार बार कही थी, हिजकिय्याह तो बोल फिर मैं कुछ करूंगा। जब चर्च बोलेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। जब फिर चर्च वही देखेगा जो प्रीस दिखाता है कब्रिस्तान, हड्डियां हड्डी हड्डी से बिखरी हुई है, फिर वही कुछ आप देखेंगे। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आप कहें खुदा मेरे लिए ये कर रहा है, खुदा मेरे लिए ये कर रहा है, खुदा का रूह मेरी जिंदगी में ये कर रहा है, खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी में ये कर रही है, खुदा की कुदरत ये कर रही है। आप नहीं, पास्टर नहीं, चर्च नहीं, खुदा कर रहा है। खुदा आपके चर्च को बढ़ा सकता है, खुदा आपको अपने रूह से ममूर कर सकता है, खुदा आपको प्रेयर वॉरियर बना सकता है, खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए बुला सकता है। आप ये कह सकते हैं कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मैं खुदा की प्रस्तुति कर रही हूँ, मैं खुदा के लिए ये कर रहा हूँ। Whatever you speak, जो कुछ आप बोलेंगे खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में करेगी। खुदा की हजूरी आपके, जो कुछ आप खुदा पर ईमान रखकर कहेंगे, खुदा के फलसफे से वो चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, वो चीजें पैदा होना शुरू हो जाएंगी, हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मियां बीवी का रिलेशन बाबरकत हो जाएगा, बच्चों की जिंदगी तब्दील हो जाए। खुदा तू मेरे बच्चे को तब्दील कर रहा है, खुदा तू मेरे जिंदगी को तब्दील कर रहा है, तू मेरे घर के हालात को, तू हमें गुर्बत से निकाल रहा है। गुर्बत के जुए टूट रहे हैं, बेरोजगारी के जुए टूट रहे हैं, बीमारी के जुए टूट रहे हैं, कम इल्मी के जुए टूट रहे हैं। खुदा की कुदरत ये कर रही है, खुदा की हजूरी ये कर रही है। बोलते चले जाए, बोलते चले जाए। आपने बोलते जा रहे हैं, बोले 2-4 मिनट। पीछे आ जाए। ले शरो बोलो जो क्या ज़बान में दुआ कर सकता है, क्या ज़बान में दुआ कीजिए। आइए चाह के दुख उठाए, अपने जिंदगी में खुदा के कलाम को ले लिए। अपने जिंदगी अगर आप बिखरी हुई हड्डियां हैं, आपके बिखरे हुए ख्यालात है, हालात रहे, मजबूरियों ने आपके जहन को बखेर दिया है, खुदा की कुदरत आपको इकट्ठा करती है, खुदा की कुदरत आपको बहाल करती है, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती है। खुदा ये सब कुछ कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। कसम ने कहा ये कैसे होगा? उसे कहा गया तू नहीं, खुदा का रूह तेरी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। ए पी 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 रिशंतोलो बरसोलो ए प्रिसा खर्रा बरशंतोला बरोरोजो ए प्रिया लका रबशंतो कोलरोजी ले प्रिसंतो को या रबिशन। हालेलुया 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 हालेलुया। रिप्रिश खुदा बाप तेरे बंदे जो कुछ कहते हैं सुन ले। ऐ बाप तेरे बंदे जो कुछ कहते हैं सुन ले। हालेलुया। ले प्रिशंदोलो ऐ बाप मैं तेरे नाम से, तेरे बंदे ने जो कुछ कहा है, जो कुछ मांगा है, यीशु के नाम से आसमानों से मुमकिन हो जाए, आसमान खुल जाए यीशु के नाम से। जो कुछ तेरे बंदे ने बीसों के लिए दुआ की है, अपने काम के लिए दुआ की है, बीसों के दरवाजे खुल जाए, रोजगार के दरवाजे खुल जाए। अब बाप मैं ये
دعا دیتا ہے یہاں پر لیبر ریٹ بڑھ جائے یسوع کے نام سے, ان کی سیلریز بڑھ جائے یسوع کے نام سے, ان کی سہولیات بڑھ جائے یسوع کے نام سے, ان کے پیسے میں تیری برکت آ جائے, ان کی زندگی میں تیری برکت آ جائے, ان کی زندگی میں تیری حضوری آ جائے. یہ بکھرے ہوئے نہ رہے, بیماریاں ان کے ساتھ چمٹی نہ رہے. تیرے فضل کی بدولت, تیرے روح کی بدولت, تیرے کلام کی بدولت یہ آزاد ہوتے چلے جائے, آزاد ہوتے چلے جائے, آزاد ہوتے چلے جائے. ہاللویا. آئیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں, آئے سب کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر ورشپ کیجئے 2-3 منٹ. یس ہولی اسپرٹ, آئے خدا ورشپ کی آنکھیں بند کر کے glorify his way. He the mighty God. میں اس کی بڑھتا پرازوں کا محسوس کر رہا. خدا کی قدرت آپ کا چھوتی ہے, خدا کی حضوری آپ کا چھوتی ہے, خدا کا روح آپ کے بدن کا چھوتا ہے, خدا کا روح آپ کے ذہن کا چھوتا ہے, خدا کا روح آپ کے کیمپوں کا چھو رہا ہے, خدا کا روح پاکستان میں آپ کے خاندان کا چھو رہا ہے, خدا کا روح ہندوستان میں آپ کے خاندان کا چھو رہا ہے. خدا کی قدرت آپ کو ٹچ کر رہی ہے, پریزنس آف گاڈ آپ کو ٹچ کر رہی ہے. ہاللویا. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. جتنے بھی جوڑے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ سامنے آ جائے, میاں بیوی سامنے آ جائے. جو شادی شدہ ہے وہ بھی آ جائیں, جن کے ساتھی پاکستان ہندوستان میں ہے. لائن بنا رہے, لائن بنا رہے. جو سنگل ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, وہ بھی سائڈوں میں آ جائیں. سب گاتے جائیں, آنکھیں بند رکھیں, آنکھیں بند کر. ہاللویا. گاتے جائیں, آپ گاتے جائیں, آنکھیں بند رکھیں. ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. شندرا برسو لیبریسا کارا برا شندرا برسو لیبریسا زبیر شندا کارا بولرسو. سب دعا کرے, سب دعا کرے. کوئی گات ہی پریشنداری یلا برسو یلا برسو لیبریسا کارا شندرا برسو. آئیے بے شک ساتھی جہاں پر بھی ہے اس کے دعا کرے, ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھی کے لیے دعا کرے, اپنے ساتھی کو برکت دیجئے. ایسا کے بارے میں لکھا ہے اس نے ربکا کی دعا کی اور خدا نے 20 سال کے بعد اس کو اولاد کی برکت دی. اپنے ساتھی کو برکت دیجئے. خدا تیری بندی ماں بن رہی ہے, تیرا بندہ باپ بن رہا ہے. اپنے ساتھی کو برکت دے ہاتھ پکڑ کر. اور آپ کا ساتھی پاکستان ہندوستان میں ہے, برکت بول کر دی جاتی ہے, برکت بول کر دی جاتی ہے, برکت بول کر دے. کہیں I bless my partner, I bless my life partner, میں تیرے نام سے اپنی بیوی کو, اپنے شوہر کو برکت دیتے ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ لمبی عمر والا ہے, میں یہ کہتا ہوں اس کے زندگی میں تیرا کلام ہے. میرا ساتھی, میری بیوی تیری خدمت کر رہی ہے. I bless my wife, I bless my husband, I bless my children, I bless my life partner. میں برکت دیتا ہوں یسوع کے. دعا کرتے جائیں, 2-3 منٹ دعا کر. ہاللویا, ہاللویا. پریس کرے, پریس کرے, پریس کرے. بول کا برکت ہے, بول کا. پاکستان میں اپنی بیوی کا نام لے, اپنے شوہر کا نام لے. I bless my husband, میں ہنری کو برکت دیتی ہوں. ہاللویا. اپنے ساتھی کا نام لے, نام لے کر برکت دے, برکت دے اپنے ساتھی کو. آپ کی دعا
Yes, Lord. Yes, Lord. Ishatokori ala barasi andara. Inderi barashatara. यीशु के नाम से ऐ बाप ये मियां बीवी का रिश्ता पाक होता चला जाए यीशु के नाम से। तेरे कलाम की कुदरत पाक करे यीशु के नाम से। मियां बीवी के अंदर तेरा कलाम आ जाए। हर तरह का ब्रेक थ्रू मिल जाए यीशु के नाम से। ब्लेसिंग जारी हो जाए। सोने चांदी की बरकत जारी हो जाए। हर तरह का पान बल यीशु के नाम से चलता रहे। हर तरह की बीमारी कमजोरी बदली रहानी कमजोरी हर तरह का सफर कट जाए यीशु के नाम से। मेरे बेटे हैं मेरी बेटियां महान पाप पड़े। ऐ बाप मैं ये बरकत देता हूँ या अपने बच्चों के बच्चे देखे। ऐ बाप मेरी बहनें मेरे भाई लंबी उम्र वाले हो यीशु के नाम से। या अपने बच्चों को खिलाए या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाए या तेरे साथ चले या अपने साथी को सपोर्ट करे या अपने साथी के रखों में खड़े होने वाले हो जाए यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में एक वंडरफुल ब्रेक थ्रू हो यीशु के नाम से। जैसे खुदा बाखुदा ज़करिया और लिशबा तेरे साथ चलते रहे और उम्र के आखिरी हिस्से में तूने चार बैप्टिज्म को दिया। इनके रूहानी बच्चे हो इनके जिस्मानी बच्चे हो यीशु के नाम से। ये मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड हो यीशु के नाम से। आज के बाद अनॉइंटिंग तेरा हाथ इन पर रहे। आज के बाद इनके पैसे पर तेरा हाथ रहे। हर तरह की बेरोजगारी जाती रहे। इनके पास यहाँ पर अच्छे और बड़े घर हो यीशु के नाम से। इनके पास अच्छी गाड़ियाँ हो यीशु के नाम से। इनके पास पाकिस्तान में अच्छे घर हो यीशु के नाम से। इनके पास अच्छा बिजनेस हो यीशु के नाम से। इनके पास अच्छी बरकत हो यीशु के नाम से। गवार करती जाए। ऐ बाप मैं तेरे लहू को यीशु तेरे पाक लहू को और तेरी पाक कुदरत इन बदरों पर चाहता हूँ। तेरी कुदरत के वसीला से ये प्रेस होते चले जाए। तेरे बसा के सबब से ये प्रेस होते चले जाए। रूह कुदरत की आग इन पर ठहर जाए। रूह कुदरत इन पर आग ठहरे यीशु के नाम से। तेरे खून की कुदरत पर आग ठहरे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस मैंने तेरे नाम से बरकत देता हूँ। मैंने तेरे नाम से बरकत देता हूँ। मैंने तेरे नाम से बरकत देता हूँ। मसा करता हूँ ये वंडरफुल कपल हो ये बरकत कपल हो ये ब्लेस कपल हो यीशु के नाम से ये कपल भरे पड़े। यीशु के नाम से एक बिग मिरेकल जारी हो जाए जीसस ने। यीशु के नाम से एक बिग मिरेकल जारी हो जाए यीशु के नाम से। एक वंडरफुल ब्रेक थ्रू हो वंडरफुल दरवाजे खुले विनाश के खिदमत के दरवाजे खुलते चले जाए। वंडरफुल अनाइंटिंग इस बंदे पर इस छोरे पर तेरे बंदा के साथी पर तेरे बंदा के साथी पर तेरी कुदरत आ ठहरे तेरी हजूरी आ ठहरे यीशु के नाम से। I bless in Jesus name. I bless in Jesus name. I bless in Jesus name. बरकत दीजिए अपने साथी को। आपका साथी है तो आप है। आपका साथी अच्छा है तो आप बरकत है। आपका साथी सेहतमंद है तो सब कुछ है। आपका साथी है तो आपकी दुनिया है। आपका साथी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ब्लेस कीजिए बरकत दीजिए। ऐ बाप मैं जोड़ो खतर नाम से बरकत की दुआ देता हूँ। ऐ बाप इन्हें छू और बरकत दे। इन्हें छू और बरकत दे। इन्हें छू और बरकत दे मेरे खुदा। तेरा बहुत हाथ इनकी ज़िंदगी पर पड़ जाए यीशु के नाम से। तेरा बहुत हाथ इन पर पड़ जाए यीशु के नाम से। तेरी बहुत कुदरत पड़ जाए यीशु के नाम से। तेरी बहुत हजूरी पड़ जाए यीशु के नाम से। तेरा बहुत मसा पड़ जाए यीशु के नाम से। आइए सब गाते हैं। आइए हाथ उठाकर गाते आंखें बंद करके। आइए सब गाएं सब प्रस्तुत कीजिए। हालेलुया सब प्रस्तुत कीजिए। हालेलुया प्रस्तुत कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया द वंडरफुल अनॉइंटिंग तखलीक की कुव्वत क्रिएशन की कुव्वत क्रिएशन का मसा इन जीसस नेम इन मेरे बेटों बहनों पर ये क्रिएशन हो औलाद की क्रिएशन हो यीशु के नाम से।
آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، آنکھیں بند کر لیں. Heavenly Father, سر میوزک تپلا نہیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں. خدا باپ تو نے موسیٰ اور ہارون سے کہا ان کو برکت دینا. میں تیرا خادم ہونے کے ناطے ان جوڑوں کو جن کے ساتھی بے شک یہاں نہیں اپنے ملک میں ہے، کٹھے رہنے اور مل کر چلنے کی دعا دیتا ہوں. اے باپ یہ جوڑے لمبی عمر پائیں یسوع کے نام سے. آمین. اے باپ تیرے فضل کی بدولت کوئی ساتھی بیمار نہ رہے یسوع کے نام سے. آمین. تیرے فضل کی بدولت ان کے مٹکے بھر جائیں، ان کی کپیاں بھر جائیں. آمین. تیرے فضل کی بدولت پیزا کے دروازے کھولے، اچھی کمپنیز کے دروازے کھولے. تیرے فضل کی بدولت روزگار اور بزنس کے دروازے کھل جائیں. ان کی ضروریات یسوع کے نام سے پوری ہوں. یسوع کے نام سے ہر طرح کا بانجھ پن ختم ہو جائے، ہر طرح کی بدنی کمزوری ختم ہو جائے، ہر طرح کا پولیسی شرارت ختم ہو جائے. اور جن کے ایک ایک بچہ ہے اب ان کے اور بھی بچے پیدا ہوں یسوع کے نام سے. ان کے کئی بچے ہوں. یہ بچوں کے بچے دیکھیں، یہ بچوں کی خوشیاں دیکھیں، اور ان کے بدروں سے سورما پیدا ہوں، علیشا پیدا ہوں، ایلیا پیدا ہوں، منصور پیدا ہو، تیرا کام کرنے والے جانچو پیدا ہو جائے یسوع کے نام سے. اے باپ نوجوان بیٹوں کی درخواست کرتا ہوں، ان کی وقت پر شادیاں ہو یسوع کے نام سے. ان کے رشتے آئیں، میری بیٹیوں کے رشتے آئیں یسوع کے نام سے. اس چرچ میں بہت ساری شادیاں ہو یسوع کے نام سے. ان کو اچھے ساتھی ملا یسوع کے نام سے. شادیوں کے اخراجات پورے ہو یسوع کے نام سے. گھر کو چلانے کے لیے اخراجات پورے ہوں یسوع کے نام سے. اے باپ انہیں میں تیرے نام سے برکت کی دعا دیتا ہوں. آئیے کہتے ہیں ہاللویا. ساتھ لیڈر بھی آ جائیں جو چرچ لیڈر ہیں. آئیے ہاللویا کا کورس گائیں گے بڑا سلولی. لائن میں آئے، لائن میں. آنکھیں بند کر لے سب. Heavenly Father, we need your more presence. Heavenly Father, we need your Holy Spirit. پھر سے کہیں گے پھر سے آخری بار. آئیے ساری جماعت اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے، پاسٹر ہینری صاحب کی طرف، ان کی ٹیم کی طرف. آئیے 2 منٹ کے لیے برکت کی دعا دے. برکت بول کر دی جاتی ہے. آپ یہاں پر آتے ہیں، یہ آپ کے چرواہے ہیں. Bless your servant, bless your pastor. تیرے فضل کی بدولت اب اس بدن سے روحانی سورما پیدا ہو. تیرے فضل کی بدولت
रूहानी बेटे और बेटियां पैदा हों। तेरे फजल की बदौलत तेरे बंदा चर्च प्लांटर हों। तेरे फजल की बदौलत तेरे बंदे के कदम मशरक मगरब शमाल जनूब की तरफ बढ़ना शुरू हो। तेरे फजल की बदौलत बंद दरवाजे खुलते चले जाएं। You are the mother of the church. खुदा मैं तेरी कुदरत को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। इन दोनों के बदन से बहुत सारे बच्चे जन्म लें। मैं उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं खुदा पाक खुदा। फादरशिप को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। स्पिरिट ऑफ सर्वेंट को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। मां होने के रुतबे को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। ये भेड़ों के मां और बाप हो। जब भेड़े जख्मी हो तो उस पर मरहम लगाने वाले हो। ये भेड़ों को गला की तरफ ले जाने वाले हों। ये उनको रूहानी कवरिंग देने वाले हों यीशु के नाम से। जब ये हाथ उठे बरकत के लिए तो हड्डी हड्डी से जा जुड़े यीशु के नाम से। जब ये हाथ उठे तो गुनाहगार निजात पाए यीशु के नाम से। जब ये हाथ जुड़े, जब ये हाथ उठे तो खानदान कौमें तब्दील हो जाए। जब ये हाथ उठे तो रूह खुदा की जुम्बश आए। बदन रूह से ममूर हो जाए। चर्च रूह से ममूर हो जाए। चर्च की बरकत की हदूद बढ़ जाए। खिदमत की हदूद बढ़ जाए। यहाँ पर हर कोई हिस्किल हो यीशु के नाम से। आमीन। ये रोया देखने वाले हो यीशु के नाम से। आमीन। ये विजन देखने वाले हो यीशु के नाम से। और के बाद इस सारे चर्च के खत्ते भर जाए, मटके भर जाए, कुपिया भर जाए, मौसाद पर मौसाद होते चले जाए। सारे मिरेकल इनकी जिंदगी में होते चले जाए। और के बाद ईमान पड़ जाए। ये तेरे कलाम को बोले, या अपने मुल्क के हालात को, अपनी जॉब को ना देखे। ये तेरे पर ईमान लाएं। ये तेरे कलाम को बोले। ये तेरे कलाम के एक्सरसाइज करे। ये तेरे कलाम की जगारी करे। ये तेरे कलाम की प्रैक्टिस करे। अपनी इस कलाम को चुराने ना पाए। अपने चेहरे का नूर इन पर जलाकर फरमा। इन्हें बरकत दे खुदा पाक खुदा। पाकिस्तान में इनके बच्चों को बरकत दे खुदा पाक खुदा। पाकिस्तान में इनके खत्ते भर जाए यीशु के नाम से। पाकिस्तान में इनके मटके भर जाए यीशु के नाम से। हिंदुस्तान में इनके खत्ते भर जाए यीशु के नाम से। मटके भर जाए यीशु के नाम से। और आज के बाद जिनके औलाद नहीं है तूने उनको औलाद दे दी है। जिनका एक एक बच्चा है तूने उनको और बच्चे दे दिए हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है तूने उसको लाइफ पार्टनर दे दिया है यीशु के नाम। Release the blessing in the name of Jesus. अरे मोहब्बत के है कमाल भलिया साढ़े ना करता साढ़े ना। फिर से कहे अरे मोहब्बत के है कमाल भलिया ही करता साढ़े ना। मेहरबान मेहरबान मेहरबान। फिर से कहेंगे मेहरबान 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 मेहरबान। फिर से कहेंगे अरे मोहताब। एवरीवन से पूरे जोश से भलिया सबना करता सबना। फिर से अरे मेहरबान मेहरबान मेहरबान।
کوئی اپنی جگہ پہ نہیں جائے، اسی طرح آپ کھڑے رہیں اور قریب آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ بھی سب قریب آ جائیں.